अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी जमातें हैं, खा वो हुकूमत में हों जैसा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, या अपोजिशन में हों, इन जमातों के दरमियान हमें एक इबहाम की सी कैफियत नज़र आती है उनके असूली नुक्ता नज़र के हवाले से। चंद रोज़ कबल इमरान खान पर नए मुकदमात बनाने की तरकीब बताने वाले वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह आज सियासी इंतकाम न लेने का मशवरा दे रहे थे। जैसा कि आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मेरे हाथ में ताकत आती है तो मैं उसी तरह इस्तेमाल करता हूँ जैसे मेरे खिलाफ उस ताकत को इस्तेमाल किया गया, या फिर मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा माहौल होता है जो मुझे इस बात पर मजबूर करता है। तो अब और कहते ये भी उन्होंने उसमें ऐड किया कि इस तरह की बातें कही जाती हैं कि आपके साथ ये हुआ तो दूसरों के साथ भी इसी तरह होना चाहिए। ये तो बयान था राना सनाउल्लाह साहब का, और उनके बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के बयानात पिछले कुछ दिनों में आते रहे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, उनकी मुआशी टीम एक जो बजट लाया गया उसका दिफा कर रही है, और साथ ही IMF से नया कर्ज प्रोग्राम हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है और उनकी हर शर्त के ऊपर अमल भी किया जा रहा है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के ऐसे अहम रहनुमा जो पार्टी पॉलिसी बताते हैं, हुकूमत की पॉलिसी बताते हैं, वो अपने हुकूमत के बजट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने IMF को मुल्की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया और अपनी ही हुकूमत के मातहत FBR को भी चार्जशीट करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि एक्सपोर्टर्स पर जो टैक्स लगाया गया उससे FBR के करप्ट माफिया को फ़ायदा होगा। इसके अलावा अब सबकी नज़रें थी कि जमात के कायद और पार्टी के सदर मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोचते होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अहकामात जारी कर दिए थे कि अवाम को मज़ीद मुश्किल में ना डाला जाए। लेकिन वो इस बजट पर बहस के दौरान अपनी छुट्टी लेकर गायब हो गए, चले गए। अब हमें नहीं मालूम कि छुट्टी लेकर कहाँ गए। अब उनके करीब समझे जाने वाले आबिद शेर अली साहब, उनके बयान को मंसूब किया जाता है कई बार कि शायद मियाँ साहब भी ऐसा ही सोच रहे हो। आबिद शेर अली साहब कहते हैं कि बिजली जो महंगी करने का फ़ैसला है ये गलत फ़ैसला है। तो अब यानी हुकूमत बजट से मुताल्लिक अपने ही फैसलों पर जो आवाम है उसको एतमाद में लेने से बिल्कुल हमें कासिर नज़र आती है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में कि इसकी वजह आखिर क्या है। हुकूमत की अखलाकी साख न होना, मामलात से डील करने की काबिलियत ना होना, या फिर फैसला साजी के इख्तियारात के हवाले से कोई उनको परेशानी है, क्योंकि 1 पेज की हुकूमत खुद को इतना मजलूम जाहिर करे ये बड़ी एक गैर मामूली बात है। दूसरी तरफ ऐसी ही सूरत हाल अपोजिशन में है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इस जो इलेक्शन किया गया उस हवाले से चार्जशीट कर रहे हैं, मगर मखसूस नशिस्तों के मामले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले से फ़ायदा भी उनकी जमात उठा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में JUIFA के वकील सेनेटर कामरान मुर्सा ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अपनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक उस फैसले को दुरुस्त करार दिया। और अब जाहिर भी है ये बात, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कुल 7 नशिस्तें हैं JUI की और 10 मखसूस उनको नशिस्तें मिल गई वहाँ पर। तो ये एक विन विन सूरत हाल तो उनके लिए है, लेकिन मौक़िफ़ बहुत कन्फ्यूजिंग नज़र आता है। और हमें ये भी नज़र आता है कि मौलाना साहब जिनके लिए अपने तमाम इख्तलाफात बुलाकर PTI के हवाले से तो उनसे हाथ मिलाने को भी अभी तैयार नज़र आते हैं, वो यही जमात जो है वो PTI की तरफ से भी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है JUI के साथ इत्तेहाद के हवाले से। इसका एक मज़हर है PTI की इत्तेहादी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा साहब, जो ये कह रहे हैं कि उनकी जमात और साथियों को ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि JUI एहतजाजी तहरीक के दौरान कहीं उन्हें छोड़ कर ना चली जाए। इसी तरह की खबरें PTI के हवाले से भी है, क्योंकि आज खान साहब को पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करने के लिए मीडिया से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें वो कहते हैं कि मैं दोनों धड़ों को, दोनों ग्रुप्स को अडियाला बुला के ये मसला रिजॉल्व करवाऊंगा। इससे साबित होता है कि पार्टी के जो रहनुमा बाहर है वो ये मसला हल करने से कासिर है। क्या वजह है सियासी जमातों में इतनी कन्फ्यूजन की, इस पे बात करेंगे। इस्लामाबाद के साथ तशरीफ़ फरमाए हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA के, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सिंधु साहब, मुझे आगाज़ आपसे करना होगा, हालांकि आप दरमियान में बराजमान हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन हमें आप इबहाम हमें आप समझाएंगे। सही ये, और इसको मैं मज़ीद इसकी तफसील में नहीं जाती कि दूसरे नंबर की सीट पे क्यों बिठाया, लेकिन सही और गलत सिंधु साहब ये तो तय बात है कि ये इसके दरमियान कोई इबहाम नहीं होता। या आप कहते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, या फिर आप कहते हैं कि दुरुस्त हो रहा है, हम इसके साथ खड़े हैं। तो क्या वजह है कि एक तरफ वही राना साहब बताते हैं कि खान साहब को मज़ीद जेल में कैसे रखना है, मज़ीद केस बना के, और आज वो असूलों की बेसिस पे बात कर रहे हैं। क्या वजह है इस दोहरी पॉलिसी की? नहीं, देयर इज़ नो एनी डबल पॉलिसी। राना साहब ने ये नहीं कहा था कि नए मुकदमात की हम तैयारी कर रहे हैं, नए मुकदमात बना रहे हैं, अब दोबारा चला लें बेशक। और ना ही कोई तरकीब बताई थी। तरकीब भी बताई थी, उन्होंने कहा नया मुकदमा बन जाएगा। नहीं, वो कह रहे कहने की वो नहीं, उसमें बात ये थी कि अगर करना हो तो ऐसे होता है, लेकिन डज नॉट मीन। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि जो मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता किसी और पे बीते।
تو اس لیے ہم سیاق و سباق سے ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اگر ہم جائیں گے تو ان کے ویسے واضح الفاظ تھے کہ مقدمہ بن بھی سکتا ہے جب بنانا ہو. یہ بھی کہا تھا ساتھ ایک اور بھی لفظ تھا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کل بری ہو جائیں, یہ بھی تھا. دوسرے دن کیس بھی لگا ہوا تھا نا جس میں یہ عدت اور مدت والا واٹ ایور. تو چلے خیر وہ تو عدالتی معاملات میں اس میں نہیں جانا چاہتا, میں ذاتی طور پہ حافظ صاحب اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں. چلے سر ویسے تھوڑی سی بات کہہ دیتی ہوں, رانا صاحب جس بھی الفاظ میں بات کر رہے ہو, آپ کے پارٹی کے ہنا پرویز بٹ نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ اس دہشت گرد کو ہم ہمیشہ جیل میں رکھیں گے, یہ ان کے الفاظ ہیں. نہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کا اس لیول پہ ٹھیک ہے, میری وہ بیانیہ کی طرح ہے, لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن پارٹی کا بیانیہ یہ ہرگز نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی بات ہے. اور باقی یہ جانے عدالتیں جانے, ہم بھی عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں نا, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات تو نہیں کی. اگر میاں صاحبان کے خلاف کیس تھے, 435 افراد کے خلاف کیس آیا تھا پاناما کا, تو اس وقت سراج الحق صاحب نے کہا تھا کہ باقی 434 کو کیوں ٹرائل نہیں کیا گیا, بیکاز اونلی دے سنگلڈ آؤٹ ٹو میاں نواز شریف. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری خرابی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے میاں صاحب کو 3 دفعہ ان کو ٹینیور نہیں پورا کرنے دیا, ان کو زبردستی نکالا, ان کو مطلب ہائی جیکنگ میں مقدمے میں ڈال دیا, ان کو واپس بھیج دیا. اور 2017 میں آپ دیکھیں روٹی 2 روپے کی تھی, سونا 54,000 روپے تھا, ڈالر 96 روپے کا تھا, سے 104 تک تھا. اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک بھی پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا رانا صاحب جو یہ بات کہتے ہیں سندھو صاحب کہ میرے ارد گرد یا ہمارے ارد گرد ایسا ماحول بن جاتا ہے اگر ہم نہ بھی بدلہ لینا چاہیں کہ اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ بھی ایسا کریں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو, تو مجبور کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کو کون مجبور کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کی بات کریں, سیاست میں ایسا ہوتا ہے, یہاں پہ ہوتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ. مجبوری کیا ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح سے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ کے, جی آپ کو یہ کیا, آپ کا بھی بدلہ لے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, ایک قسم کی کوئی خاص گروپنگ ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو میری ذاتی رائے میں اگنور کر دیں, اور جس طرح ہے ہمارے تو یہ لکھا کہ اگر آپ کو تیرے کو دہنے گال پہ تماچا مارتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. تو یہ ہمارے مطلب ہم یہ نہیں چاہتے, اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اگر ایک کے ساتھ ظلم ہوا تو دوسرے کے ساتھ بھی ظلم. حافظ صاحب یہ تو پریکٹیکلی الزام یہی ہے کہ اس وقت بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب یہ بات کہتے ہیں رانا صاحب کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ایسا ماحول ہمارے آس پاس ہوتا ہے, کیا مجبوریاں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی کہ وہ آمرانہ رویہ اپناتے ہیں؟ یہ واقعی یہ ایک طاقت کا نشہ ہوتا ہے یا مجبوری ہوتی ہے سیاستدانوں کی جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس جو رانا ثناءاللہ صاحب نے جس مجبوری کا ذکر کیا ہے تو اس مجبوری کی وضاحت ہونی چاہیے نا کہ مجبوری کیا ہے. جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یہ تو رانا صاحب اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ مجبوری کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے. مجبوری وہ ہے جس مجبوری کی بنیاد پر بالجبر یہ حکومت میں بیٹھے. بالجبر بیٹھے ہیں. اب جبر کس کا ہے؟ کس نے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی مجبوری ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے, ہم کیا کریں کہ یہ آپ نے کرنا ہے. جس طرح یہ مجبوری ہے کہ آپ نے حکومت کرنی ہے, نیک نامی ہے یا بدنامی ہے. نیک نامی ہماری ہے, بدنامی آپ سیاستدانوں نے سر پہ لینی ہے. یہ ایک مجبوری ہے ان کی, یہ ہو یا پیپلز پارٹی ہو. تو اس لیے وہ مجبوری وضاحت وہ کر سکتے ہیں, اتنا میں سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے انتقامی سیاست کی مخالفت کیا ہے, اور ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف انتقام کے طور پر نیب جیسے ادارے کو استعمال کیا گیا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کے نیب کے بارے میں ہمیشہ موقف یہ رہی ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میثاقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی, یہ بات کہ سی او ڈی کی. سی او ڈی میں انہوں نے لکھا کہ ہم ایک ایسا احتسابی کمیشن, ایک ایسا آزاد و خود مختار ادارہ بنائیں گے. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی, پھر پی ایم ایل این کی حکومت بھی آئی. کسی میں بھی یہ دم خم یہ سکت نہیں تھی کہ وہ نیب کی ادارے کو ختم کرے یا ان کو غیر مؤثر کرے, یا اس کے مقابلے میں ایک ایسا احتسابی ادارہ بنا دے جو ایک منصفانہ احتساب کر سکے اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے وہ استعمال نہ ہو, جیسے کہ آج کل نیب استعمال ہو رہا ہے, کل بھی استعمال ہو رہا تھا, بلکہ روز اول سے مشرف نے بنایا اس وقت سے استعمال ہو رہا ہے. اور جو رانا صاحب کی ہم بات کر رہے تھے, جب وہ کہتے ہیں کہ نیا مقدمہ بھی بن سکتا ہے, تو انصار عباسی صاحب کی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حکومت توشہ خانہ کے حوالے سے ایک نیا نیب میں ریفرنس بنانا چاہتی ہے. میں ایک بات اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. ایک بات, میں جب سینٹ میں تھا تو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی باقاعدہ, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, پی ایم ایل این کے بھی تھے. پیپلز پارٹی کے مجھے یاد ہے فرت اللہ بابر اس میں تھے. فرت اللہ بابر نیب کو مفلوج کرنا چاہتے تھے کیونکہ نیب ہمیشہ استعمال ہوتا رہا.
فرت اللہ بابر مجبور ہوئے کہ بات نہیں مانی جاتی ہے، یہ نیب کو اسی طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، برقرار رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ نیب ہے یا تھا، لہٰذا میں اس کمیٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ باقاعدہ فلور پر انہوں نے اعلان کیا، سینٹ کے فلور پر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجبوریاں یہی ہیں، نیب کو استعمال کرنا ہے، کس کے کہنے پہ استعمال کرنا ہے یہ سب کو معلوم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مجبوریاں جو حکومت میں ہوتی ہیں ہوتے ہوئے، اس سے آپ لوگ تو آف آل دا پارٹیز ریلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی مجبوریاں ہی تھیں آپ کی حکومت کی جو جسٹس فائز عیسیٰ پہ ریفرنس بھی بنایا، رانا ثناءاللہ پہ منشیات بھی ڈالیں، تو کیا ہوتی ہیں وہ مجبوریاں؟ آپ جو بتائیں رانا صاحب کی طرف سے اگر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ابھی ہم نے مجبوری کی بات کی، جو رانا صاحب کی پہلے میں کریکشن کر لوں، رانا صاحب نے، اگر اب رانا صاحب کو کروں تو ان کے 3 بیانات سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک جو انہوں نے 2022 میں کہا تھا کہ یہ تو یا ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے، اور ہم آپ کو ہٹانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 25 مئی سے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا تھا جو انہوں نے کہا تھا، وی کین گو ٹو اینی لینتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی کیسز بنے یہ غلط بنے ان کے اوپر کیسز، اور ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے کہا، اور انہوں نے اکیلے نہیں کہا، یہ احسن اقبال صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ 5 سال کے لیے ان کو اندر رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ان کو رہنا چاہیے اندر، اور خیال میں کاشف عباسی کا پروگرام تھا، اس نے کہا کہ یہ کیسز تو ابھی ختم ہو جائیں گے، انہوں نے کہا تو اور بن جائیں گے، اور بن جائیں گے، اگر کوئی نہ ہوئے تو ڈھونڈ کے کوئی نکال لیں گے۔ ان کے الفاظ ایگزیکٹلی یہ تھے۔ لیکن یہ ریلائزیشن بھی تو ان کے اندر یہ موجود ہے نا، جو رانا صاحب آج بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ وہ لوگ نہیں کر رہے، وہ مجبوریاں ہیں جو آپ کی بھی ہوتی ہوں گی۔ اب سر جی ایک منٹ میں آپ کو دیکھیں، لیٹس ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، ایک پارٹی کی فطرت ہے، آپ اس کی فطرت نہیں بدل سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، میاں نواز شریف وہ واحد پولیٹیشین ہیں جنہوں نے اپنے ہی پارٹی کے اور مختلف پارٹیوں کے 8 یا 9 پرائم منسٹر کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے مل کے ان کو گھر چلتا کیا ہے، 9 یا 8، سٹارٹنگ فرام جنیجو، اور آج تک گن لینا آپ لوگ 9 دفعہ۔ ان لوگوں کی فطرت نہیں بدلے گی، یہ بات پھر فطرت میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، سٹارٹ کر لیں 1981 سے، سٹارٹ کر لیں 1984 سے، اور آپ دیکھتے جائیں کہ کس جگہ پہ کن کن لوگوں کو فارغ کیا ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہے۔ لیکن پرابلم دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ انکلوڈنگ آور سیلف، کہ ہم لوگ ہسٹری سے نہیں سیکھ رہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مزے کی بات یہ، میں کبھی حافظ حمداللہ صاحب سے لڑ رہوں گا، میں کبھی ان سے لڑ رہوں گا، میں کبھی ان سے لڑ رہوں گا، لیکن ایک چیز ہم میں سے کوئی ریئلائز نہیں کر رہا، میری نظر میں جو پولیٹیکل مسئلہ ہے وہ کہیں اور ہے، اور ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے، اس کو ایڈریس ہی تو کر رہے ہیں، ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے۔ دیکھیں، پرابلم نیب میں نہیں ہے، پرابلم الیکشن کمیشن میں نہیں ہے، رانا صاحب اسی کو تو آج ایڈریس کر رہے تھے، آپ اس کو تو سیکنڈ کریں، پرابلم جوڈیشری میں بھی نہیں ہے، پرابلم اس جگہ پہ جو ان سب کو انڈیپینڈنٹ نہیں رہنے دیتی۔ سر نام لیے بغیر وہ انہی کو تو ایڈریس کر رہے تھے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو استعمال کیا جائے۔ نا آپ لوگ ہٹ جائیں، یہی بات ہے، آپ لوگ ہٹ جائیں نا۔ دیکھیں، ایک لیٹس ٹیک دا جائنٹ لیپ، دا فرسٹ لیپ، ڈس ایسوسیٹ یور سیلف۔ اچھا، اس کو چھوڑ دیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتی ہے نا، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چلیں سر، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ پیپلز پارٹی کا آج بہت تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں ہے تو ہم واپس اپنی توجہ نون لیگ کی طرف لے کر جائیں گے، ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو اب جہاں گفتگو پہنچی ہے کہ اگر رانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا ایک ہی طرف اشارہ جاتا ہے تو پھر کیوں کھیلتی ہیں سیاسی جماعتیں غیر سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں؟ یہ سلسلہ کب رکے گا؟ شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں سیاسی جماعتوں میں بنیادی جو اصول ہیں، ان کی نظریہ پارٹیز کا کیا ہے، وہ اس وقت لوگوں کو واضح نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم نون لیگ اور جو حکومت کے اندر تضادات ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں، پھر ہم JUIF اور PTI کی بات کریں گے۔ سندھو صاحب، اب جو بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی کہ آپ کی جماعت کی فطرت نہیں ہے، آپ کی فطرت ہے جماعت کی بدلہ لینے کی، پیپلز پارٹی بھی کئی بار ابھی اتحاد میں ہوتے ہوئے اس قسم کی بات کر دیتی ہے کہ یہ بڑا ایک عمومی رویہ ہے مسلم لیگ نون کا، اس پہ رسپونڈ کریں، پھر میں
میاں نواز شریف صاحب کے ویئر اباؤٹس آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. میں کوئی زیادہ اسٹرکٹ بات کرنا نہیں چاہتا، نہ میں کر ہی سکتا ہوں، لیکن ایک ٹکٹ میں 2 مزے بہت سارے لوگ لیتے ہیں، اس بات کو ہم چھوڑ دیں تو بہتر ہے. جہاں تک آنریبل مندوخیل صاحب نے کہا، یہ ہمایوں صاحب نے سوری، کہ ہم سب کو ڈیسائیڈ، اور خاص طور پہ جو حافظ احمد اللہ صاحب نے بات کی تھی پارلیمنی کمیٹی کی، پارلیمنی روایات کی، یہ پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب نے مل کے کمیٹی بنائی تھی. عمران خان صاحب اس وقت بھی نہیں مانے تھے، پرویز خٹک نے آ کے اوپن کہا تھا، ان سے پوچھ لیں، اوپن کہا تھا کہ ہاں ہماری بات نہیں اس بات پہ سنتا. جب یہ الیکشن کے بارے میں دھاندلی کی بات تھی 2018 والے، جس کو ہم ریگڈ الیکشن کہتے تھے، تھا بھی، اور جس پہ اندھا دھند میں 18 ان کے ریٹرننگ افسر بھی گم ہو گئے تھے نا ڈسکا والے الیکشن میں. تو یہ ہر دفعہ مطلب اسی شخص کو، یہ مطلب دن کو ہم کہتے تھے کہ یہ مطلب ہمارا سب کچھ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، کافر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. رات کو ایوان صدر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے اور تمام عمر کے لیے اس کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ تو پھر ہمیں سب کو سوچنا پڑے گا، صرف اکیلے نون کو نہیں، یا حافظ صاحب کو نہیں، یا اپنا ہمایوں صاحب کو نہیں، سب کو مل بیٹھنا. کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب بھی کیمپین میں کہتے تھے کہ ان کو جب موقع ملے یہ بدلہ لیتے ہیں نون لیگ والے؟ تو یہ بھی آج آپ کو یہ آپ ان کی فطرت کے حوالے سے ایکسپلین کریں گے. کیوں فطرت؟ بلاول صاحب نے پھر ابھی ووٹ دیا نا بجٹ میں. وہ تو ووٹ تو ان کی اپنی دوہری پالیسی ہے، وہ ہے نہیں یہاں پہ. صدر محترم صاحب نے بھی سگنیچرز کیے ہیں نا بجٹ پہ. وٹ ایور، پھر یہ مجبوری ہے یہاں تو پھر نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں نے ہمیں یکجا کیا ہے، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. یہ تو پھر یہ چیزیں، یا سیاست میں تو پھر بہت کچھ چلتا ہے. لیکن میں ان کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں حافظ صاحب کی کہ پارلیمانی کمیٹی بنا لی، اچھے رہ جائیں گے. صحیح ہے. اب یہ بتائیے سر کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ارریلیونٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے درپے ہمیں نظر آتے ہیں؟ بجٹ سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، وہ ایک خاموش سا بیان آیا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی، اور اب وہ چھٹی پہ ہیں جب بجٹ پیش کیا گیا. تو کہاں ہے میاں نواز شریف صاحب؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، میاں نواز شریف ایک ایسا رہنما ہے جو سب کو ساتھ لے کے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری بہت قابل احترام ہے، ان کو، حافظ صاحب کو، سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے، اور وہ خوشحالی کا پیمبر ہے. آپ دیکھیں حکومت کی تو ساتھ لے کے چلیں سر. بات تو سنیں نا، 2017 میں کیا تھا، 2 روپے کی روٹی تھی نا، وہ اپنا کتنے کا زیور تھا، 54,000. آج کی بات کریں نا، کیوں جب ایک اسیب کا سایہ ہم پہ ڈال دیا گیا 42 مہینے، تو اس میں جو سارا کچھ خراب کر دیا. تو پھر عوام سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کے درمیان موجود ہوتے نہیں، وہ موجود ہوں گے، ہر روز ایک خطاب کرتے نہیں. وہ ابھی جا رہے ہیں، وہ ساری جگہوں پہ جائیں گے، پورے پاکستان میں جائیں گے. اور میاں نواز شریف آج پھر دوبارہ کہنے لگا وہ خوشحالی کا پیمبر ہے، ہی کین چینج دی سرکمسٹانسز آف دا کنٹری. یہ اب آپ کا کارکن کے لیے بھی یہ بات قابل یقین نہیں ہوگی، اتنی بار یہ بات کہی جا چکی ہے. لیکن اب آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کہا خواجہ صاحب نے، اس پہ آگے جا کر آتی ہوں. اب حافظ صاحب جے یو آئی کے حوالے سے الیکشن کے اوپر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ، اور اے این پی نے بھی ہم آواز ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن وہی ای سی پی جو مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ کر دیتی ہے اس کو آپ لوگ سپورٹ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے. آپ لوگوں کے اس تضاد کی کیا وجہ؟ نہیں، اس کو تو ہائی کورٹ نے بھی سپورٹ کیا نا، 5 ججز نے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی، صرف انہوں نے تو نہیں کیا. ہاں، لیکن وہ ان کے پاس سیٹیں بھی ہیں نا، مطلب اس کے بینیفیشری بھی ہیں. آپ ہائی کورٹ کے 5 ججز تو بینیفیشری نہیں اوورآل ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیں اس الیکشن سے متعلق. دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے الیکشن کمیشن کے رول کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن اگر ہر حوالے سے ریجیکٹیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ہم آج پارلیمنٹ میں نہ ہوتے. جو ہم 9 یا 11 یا 8 ہم بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ سے ہم مستعفی ہو جاتے ہیں، باہر نکل جاتے. نہیں، بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے، پارلیمنٹ سے باہر بھی. جہاں تک آپ نے مخصوص نشستوں کی بات کی، میں اس پر آ رہا ہوں، مجھے پتہ تھا کہ آپ نے جہاں تک آپ کو مخصوص نشستوں کی بات کی، دیکھیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے پیپرز، میری جو معلومات ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، دیگر پارٹیاں گئی تھی الیکشن کمیشن کے پاس کہ یہ پی ٹی آئی کی حق نہیں بنتی. پی ایم ایل این والے بھی گئے تھے، جے یو آئی نہیں گئی تھی. بس وہ آپ کو ویسے ہی میری بات تو جے یو نہیں گئے تھی. جے یو کو ملے، جب ملے تو الیکشن کمیشن نے کسی قانون کے تحت دیا ہوگا نا. اس کو بات ہے جس قانون کے تحت دیا اس سے آپ اگریڈ ہیں. میری بات تو سنیے نا، جب کسی قانون کے تحت انہوں نے دیا ہے. اب میں کہوں کہ آپ نے کیوں دیا؟ اگر آج سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر سپریم کورٹ میں آپ کو موقع ملا تھا جب آپ کے وکیل وہاں پر سینیٹر کامران صاحب، تو وہ یہ تو کم از کم کہہ سکتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل فیصلہ تھا ایک سیاسی جماعت سے ان کے بیٹ کا نشان لے لینا اور اس کے تناظر میں یہاں تک معاملات پہنچنا، اس سے ہم اگری نہیں کرتے. لیکن کیونکہ ہمیں سیٹیں ملی ہیں تو انکار بھی نہیں کر سکتے، ہدیہ کے طور پہ قبول کرتے ہیں. یہ کہنا کہ کامران صاحب یہ کہے کہ آپ نے ان سے سمبل لیا، نشان لیا، کیوں لیا، ٹھیک ہے، وہ قانونی طور پہ کامران کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ کہے، تو یعنی آپ کا حق نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، جہاں تک اپنی پارٹی کی نمائندگی انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں.
بس اتنی سی مختصر سی بات انہوں نے یعنی جس بھی قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیں بانٹی ساری جماعتوں میں، باقی کی تمام جماعتوں میں بھی، اس سے آپ لوگ متفق ہیں؟ میں نے آپ کو کیا کہا، الیکشن کمیشن دیکھیں ایک جنرل الیکشن ہے جو 45 اور 47 کی بات ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے. ادھر صرف اور صرف قانونی جنگ ہے، لیکن وہاں قانون نہیں تھا، وہاں قانون کی طاقت نہیں تھی، وہاں طاقت کا قانون تھا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ لوگوں کے ساتھ کے موقف کے ساتھ بنیادی سطح کا فرق ہے جے یو آئی کا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کوئی چانسز ہیں آپ دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانے کے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی یہ دو مختلف جماعتیں ہیں، وہ دو مختلف آئیڈیالوجیکل اس لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو ہماری ان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی وہ اس لحاظ سے چلتے رہیں گے. وہاں پہ جیسے کامران مرتضیٰ نے کہا ہوا ہے، خود اپنے ڈیسیژن انہوں نے کہا ہے کہ اس میں نے پارٹی کا فائدہ دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے، ان کے خود الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات یہ دیکھیں، جب ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ایکٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فرض کرے ایک جماعت اپنی لسٹ نہیں دیتی تو آپ اس کو کینڈیڈیٹس نہیں دیتے، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کینڈیڈیٹس باقی سب کو دے دیں، وہاں پہ وہ نہیں لکھا. سو یہ پریزمپشن ہے نمبر 1. نمبر 2، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ریزرو سیٹس کسی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آدھی رات کی جو ڈیسیژن ہوئی تھی 11:30 بجے جو ڈیسیژن ہوا تھا سپریم کورٹ کا بلہ لینے کا، اس سمبل کے لینے کے بعد یہ پریزیوم کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نہیں رہے، یہ ڈیسیژن غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے ان کا سمبل چھینا گیا تھا، ان سے پارٹی کے حوالے سے بینچ پہ موجود زیادہ تر ججز کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی نے اس کی تشریح درست نہیں کی، لیکن اسی بیسس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کے حامد صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جے یو آئی کے حوالے سے یہی تحفظات ہیں کہ وہ بیچ میں کہیں احتجاج میں چھوڑ کے چلے جائیں کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر بھی دیکھیں میری بات سنیں، لیٹس پٹ لائک دس، ٹھیک ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات کر دیتے ہیں، ہم لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم ان کے ایک قسم کے سامنے ہماری گاڑی جو ہے نا وہ جو میکینک تھا اس نے کہا تم یہ گاڑی چلا نہیں سکتے ہو، تو ہم اس سے اتر گئے، حالانکہ گاڑی ٹھیک تھی لیکن اس نے کہا تم یہ انہیں چابی لے لی ہم سے. اب ہم وہاں پہ جو سنی اتحاد کے وہ تھے ہم اس میں جا کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. لیکن وی آر اسٹل پاکستان تحریک انصاف. سر میں صرف کہہ رہی ہوں آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں حامد صاحب کہ وہ درمیان میں چھوڑ کے چلے جائیں گے بیچ میں، انہوں نے دیکھیں میرا یہ اگر میں مولانا صاحب کی جگہ ہوں نا تو اس وقت مجھے سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی مورلی کہ میں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کے چلوں. سر آپ پی ٹی آئی کے طور پہ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کے طور پہ میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب یہ کریں گے، میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں نا ایک طرف پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل تو ان کی مجبوری ہے کہ وہ وہاں چلے گئے. سنی اتحاد کونسل مینز حامد رضا، لیکن ان کو ووٹ بھی کس نے دیے؟ پی ٹی آئی نے دیے، ٹھیک ہے. اب حامد رضا کہہ رہے ہیں ہمارے لیے محترم ہے کہ جے یو آئی سے اتحاد نہیں ہو سکتا. دلیل ان کی کیا ہے؟ جو آپ نے کہا کہ وہ بیچ میں نہ چھوڑے. اب پی ڈی ایم کو آپ دیکھیے، جب ہم نے تحریک کا اعلان کیا ہم ساری پارٹیاں بیٹھے تھے، ساری پارٹیاں. 25 جولائی 18 کو الیکشن ہوا، 2 دن کے اندر ہمارا بیٹھک ہوا مری میں. دیگر پارٹیوں نے ساتھ نہیں دیا. 20 ستمبر 2020 تک ہم تنہا احتجاج کرتے رہے. 20 ستمبر کے بعد 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم بنی. اپریل مارچ میں جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے اے این پی اور پیپلز پارٹی ہم سے الگ ہو گئے. اب آپ بتائیے کہ میں پی ڈی ایم میں ہوں، برقرار ہوں، میں تاریخ چلا رہا ہوں، میں میدان میں ہوں، لیکن پیپلز پارٹی اور این پی چلی گئی. میں آ رہا ہوں ابھی. میں ادب کے ساتھ ابھی میں کیا کہوں، پارٹیوں کے اندر جو پی ڈی ایم میں تھے ایسی پارٹیاں تھیں کہ وہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں تھی. پارٹیوں میں ایسے لوگ تھے، ایسے شخصیات تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں تھے کہ پی ڈی ایم برقرار رہے. ہو سکتا ہے میری پارٹی میں بھی لوگ ہو سکتا ہے پی ایم ایل این میں بھی لوگ تھے، اشخاص تھے کہ پی ڈی ایم نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو مولانا صاحب نے کب
احتجاج بیچ میں چھوڑ کے پی ڈی ایم سے الگ ہو کے ایک علیحدہ تاریخ شروع کی. مولانا تو علیحدہ تاریخ چلا رہے تھے, کوئی پارٹی ساتھ نہیں دے رہا تھا. جب پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم سے 2 جماعتیں الگ ہو گئی, پھر بھی مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کو جوڑ کے رکھا اور پی ڈی ایم کی قیادت کرتا رہا. پھر تاریخ میں مجھے بتا دے, اے پی ڈی ایم بنی, اے پی ڈی ایم میں ہم ساتھ تھے, یعنی پی ایم ایل این. سر ویسے کہ ہم نے کیونکہ بہت کور کیا ہوا ہے اس کو کہ کس طرح فال آؤٹ ہوا. ایم آر ڈی بنی, اے آر ڈی بنی, اس سے پہلے سر مختصراً حافظ صاحب ایک بات کہیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو استعمال کر کے یہ اتحاد کیا؟ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, خاص کر پی ایم ایل این کی بات میں کرتا ہوں, یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب یہ اقتدار میں آتے ہیں پھر یہ آسمان میں بیٹھتے ہیں, پھر ان کے تیور بدلتے ہیں. یہ ان کے تیور بدلتا ہے, یہ طریقہ. چلیں سندھو صاحب, اب یہ آپ بتائیے کہ مولانا صاحب کیا ان کو چھوڑ جائیں گے؟ یہ جو خدشہ ایک موجود ہے, ایک تاثر آپ کی جماعت کی دیتی ہے, بی ڈی ایم کے حوالے سے بھی جب بات کریں کہ مولانا صاحب کے اب اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے وجوہات یہ ہیں کہ ان کو جو نتائج وہ چاہتے تھے کہ دلوائے جائیں الیکشن میں, وہ بھی نہ حاصل ہو سکے اور ان کو کوئی بڑے عہدے بھی نہیں ملے جو مبینہ طور پہ ڈیمانڈ کیے گئے تھے. ایک بات میں کہوں, مولانا صاحب نے پی ایم ایل این بھی گواہ ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. کوئی پارٹی کا کوئی شخص یہ کہے کہ مولانا صاحب نے عہدے کی ڈیمانڈ کی تھی. مولانا صاحب نے پوری سسٹم پہ اعتراض کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم سب تھے. میں سر تصحیح کر رہا ہوں, پی ڈی ایم میں ہم سب تھے, میرا جرم کیا تھا؟ ٹھیک ہے سر سندھو صاحب. حافظ صاحب جو فرمائے, میں جو انہوں نے فرمایا کہ وہ درمیان میں چھوڑ جائیں گے, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے حافظ صاحب جواب دیں یا مولانا صاحب جواب دیں. لیکن اصل میں ہوا کیا, بار بار ابھی کامران مرزا صاحب میرے بھائی ہیں, سینیٹر ہیں ہمارے ساتھ, جو ہمایوں صاحب نے فرمایا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری پارٹی کے مفاد میں, نو, آئی واز اسٹینڈنگ ود ہم ان دی فرنٹ آف سپریم کورٹ, میں ایم لائر آف سپریم کورٹ. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جو کچھ الیکشن کمیشن نے کیا ہے, آئی اسٹینڈ ود دا الیکشن کمیشن, سمپل ایک جملہ بولا. اچھا دوسری بات, یہ آرٹیکل ہے 215, کبھی قانون کو بھی سامنے, یہ بھی ایک اپنا کانسٹیٹیوشنل فورم ہے نا الیکشن کمیشن بھی, اس کے تحت یہ ہے کہ ابھی سارے کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے تشریح غلط کی. بھائی جب آپ نے ان کو سمبل نہیں دیا تو تشریح کیسے غلط کی؟ جب آپ سمبل کسی پہ الیکشن نہیں لڑیں گے, ان کا بہتری حال پتہ کیا تھا, آج جو محبت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں ان دونوں میں, اس میں یہ شامل ہو جاتے مولانا صاحب کے ساتھ, ان کو ساری سیٹیں مل جاتی. لیکن سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے تو اپنا اس کا نشان جو اس پہ الیکشن نہیں لڑا. اور آرٹیکل 104 کیا کہتا ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو سبمٹ دا لسٹ پرائر ٹو الیکشن, اور ورڈ جو ہے وہ شیل یوز ہوگا کہ مینڈیٹری ہے یہ. تو یہ کس طرح سے سیٹیں مانگ رہے ہیں؟ سر پلیز آپ تو وکیل قانون کے ماہر بھی ہے اور آئین کے بھی. آئین میں کیا یہ نہیں, آئین تو اس معاملے میں خاموش ہے. جی آئین خاموش ہے, اس میں پروپورشنل جب آئین خاموش ہے اور یہ کچھ کہہ رہا ہے, جب ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ آتا ہے پھر ترجیح کس کو؟ جی آئین کو ترجیح دی جائے گی. اور اسی لیے اب آپ کہنے لگا ہوں کہ چونکہ یہ فیصلہ کیا پہلے الیکشن کمیشن نے, اور اس کی 5 پشاور کے ججز نے اس کو انڈورس کر دیا, جو کانسٹیٹیوشنل باڈی تھی آئینی طور پر بھی. اور آج یہ بات کرتے ہیں صرف الیکشن کمیشن کے خلاف, یہ 5 ججز کی بھی بات کریں نا, ہمارے ججز بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ایک اور سوال لے آتے ہیں, یہ اس بات کا آپ پوچھیں گے ان سے کہ کیا 5 ججز ضرور دوبارہ سوال پوچھوں گی. معاملہ بھی عدالت کے اندر ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں, وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں جو عدالتی فیصلے کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن سندھو صاحب, بین الاقوامی سطح پر بھی یہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر صرف مولانا فضل الرحمان, اے این پی, یہ سب لوگ, پی ٹی آئی سوال نہیں اٹھا رہی ہے. ان کے متحرک ہونے کا بین الاقوامی لیول کے اوپر ہم نے بڑا کم دیکھا پاکستانی سیاسی جماعتیں اتنی ایکٹیو ہوں انٹرنیشنلی بھی, کہ ایک تو ان کو خواہ بے شک اس کی سمبولک اہمیت ہو, یہ ان کے لیے امریکہ کے ایوان نمائندگان میں قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی. اب یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ نے بھی کیسز اور جو قید ہے خان صاحب کی اس کو غیر قانونی اور سیاست سے دور رکھنے کا حربہ کہا. تو آپ اس بین الاقوامی پرسیپشن جو بے شک ان کی محنت کی وجہ سے بن رہی ہو, اس کو کیسے زائل کریں گے؟ دیکھیں میں انٹرنیشنل لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اس پہ ڈپلوما کیا جنیوا سے 1 سال کا. نمبر 1, فرسٹ آف آل دیٹ از ناٹ بائنڈنگ آن اس, کسی نہیں, میری بات سمبولک ہے. دوسرا ایک پاکستان کی سوورینٹی پہ حملہ یہ, اور وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں, اس میں چاہیے یہ تھا. میں حیران ہوں کہ ہمایوں صاحب کی جماعت جیسی بھی ہے, واٹ ایور جو بھی, میں نہیں کچھ کہتا اس کے بارے میں, لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 5 کو یا 6 کو ہم نے ریلیاں نکالی ہیں غزہ اور پیلسٹائن کے بارے میں. جو ہماری قرارداد تھی قومی اسمبلی میں, اس میں پیلسٹائن کا اور غزہ کا ذکر تھا, اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے.
اب یہ کس منہ سے اس کا اجازت نامہ مانگ رہے ہیں؟ پوچھے نہیں مخالفت کی سر آپ لوگوں نے؟ ہاں اس قرارداد کی مخالفت کی. ہم نے قرارداد کی مخالفت نہیں کی تھی. جب شہری رحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, قومی اسمبلی کا مجھے کیا پتا, تو ہمیں تو پتا ہے نا, ہم تو چکنے رہتے ہیں. حافظ صاحب سے پوچھ رہے ہیں. ایک طرف ان کی مرضی کی بات بھی تو ہو رہی ہے اس قرارداد میں, آپ لوگ اس کو اگر ٹویسٹ کر کے فلسطین کے اوپر چلے اس حد تک آ جاتے کہ جب غزہ اور فلسطین کی حد تک ہم حمایت کرتے باقی نہیں کرتے, یہ تو کہہ سکتے تھے نا. یہ تو ویسے اور آج یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ریلی کرنی ان کے خلاف. یہ لپ سلاپ قرارداد کی حمایت کی جاتی ہے, مخالفت کی جاتی ہے, باقی تو زبانی یہ نہیں کہہ سکتے قرارداد میں چاہے وہ پیراگراف نمبر 2 کی میں حمایت کرتا ہوں, پیرا نمبر 3 کی حمایت نہیں کرتا ہوں. لیکن سندھو صاحب یہ کنسرن کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بین الاقوامی ہر سطح کے آپ مجھے دیں 10 دن کا ٹائم, میں جاتا ہوں جنیوا اور میں 3-4 گروپ آئی نو آل دیز گروپس. کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب کو جب پابند سلاسل کیا ہوا تھا 3 بار کے پرائم منسٹر, تو آپ لوگ بین الاقوامی سطح پہ نہیں جا سکے اور آواز اٹھا سکے؟ I myself in the 53rd session of a human rights میں نے انٹروینشن کی تھی وہاں پہ, اور میاں صاحب کا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے جنیوا کے اندر. تو کیا نتائج اس کے پھر نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں وہاں پہ. آپ جس طرح سے زلفی بخاری نے یا اس نے جو دوسرا ان کا تھا جو گیل بنا ہوا تھا کہ یار اس کی ذات کو غور کی, شہباز, تو انہوں نے یہ کہا یہ ساری باتیں کی اور جس طرح سے لابنگ کی ہمیں سارا پتہ ہے مجھے. اور یہ مجھے میری بات اب صاحب مجھے ایک بات سنیں, اگر آپ مجھے موقع ملے نا اس بات کا تو میں شاید ان سب سے زیادہ اچھی لابنگ کر سکوں. کرنا چاہیے تھی نا سر, مجھے میری پارٹی کہے گی تو میں کروں گا نا, مجھے تو نہیں, جب اگر سر مجھے کوئی ذمہ داری ملے گی I will do that. چلیں اب میں ایک ڈاکٹر صاحب چلیں ایک شارٹ بریک کی, ڈاکٹر صاحب اسی کے اوپر ہم بات کریں گے, ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو اہم ہوگا یہ جاننا آپ لوگوں کے لیے بھی کہ حافظ حمداللہ صاحب کیا موقف اپناتے ہیں, کیا یہ پاکستانی معاملات کے اندر مداخلت ہے یا یہ درست ہے, اصولی بات کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ بالخصوص. شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب اب یہ کیا فائدہ بین الاقوامی قراردادوں کا یا بین الاقوامی کمیونٹی کے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا یا لابنگ میں اتنی محنت کرنے کا کہ جب ملک کے اندر جہاں آپ کی پارٹی کو اس وقت بہت متحد ہونا چاہیے, پارٹی کے اندر کے جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی جیل سے پارٹی کا قائد کہہ رہا ہے کہ میں دونوں گروپس کو بلا کے مسئلہ حل کروں گا, باہر جو قیادت ہے ان سے یہ بھی ہو نہیں پا رہا, تو کیا وجہ ہے کنسنسس نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب پولیٹیکل پارٹی کے اگر ہم مثال دیتے تھے ایک گھر کی, تو عام طور پہ 2-3 بھائیوں کے درمیان میں پرابلمز ہو جاتی ہیں. مطلب اگر 3-4 بچے ہیں تو ان میں سے 2 ایک طرف ہو جائے گا, تو عام طور پہ باپ کہتا ہے آؤ دونوں آؤ, اور وہ بٹھا کے ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. والد صاحب کی اور باقی کسی کی چلتی ہی نہ ہو تو دیکھیں اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو والد صاحب, جب تک والد صاحب حیات ہوتے ہیں ساری ان کی سنتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر وہ کسی وجہ سے ادھر ادھر چلے گئے تو پیچھے لڑائیاں ہوں گی, تو اس میں ضرور یہ چیز آتی ہے, اور یہ ہر جگہ پہ آتی ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے ان کی پارٹی کے اندر سے ایک فیکشن الگ ہوا ہے, پی ایم ایل این کے اندر سب کو پتہ ہے کہ اس وقت 2 یا 3 فیکشنز ہیں, اور وہ سامنے نظر بھی آتے بولتے بھی نظر آ رہے تھے جب ان کا قائد جیل میں تھا تب. نہیں اس وقت بھی تھا, آج بھی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تو ایک دوسرے کے اوپر گولیاں بھی چلاتے ہیں. اب عابد شیر علی اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں دیکھ لیں, اچھا اس کو آگے کر کے دیکھ لیں, اس کو بھی بھول جائیں, اس کو بھی چھوڑ جائیں. یہ مغالطے میں رہتے ہیں کہ ان کے درمیان دیکھ لینا آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں. بلاول بھٹو ایک اپنا وہ کرتے ہیں, آصف علی زرداری کہتے ہیں یار بچہ ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ڈفرنس آف اوپینین رہتی ہے. ڈفرنس آف اوپینین ایک چیز ہے, اور اندر ایک ڈفرنس ہونا کہ یار ہم لوگ ایک دوسرے کے بالکل وہ الگ چیز ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ فرق ہم اس طرح نظر آتا ہے کہ آپ کے قائد کی بہن پارٹی میٹنگ میں کہتی پائی جاتی ہے کہ ان کا انتظار مت کرو, باہر نکلو, بجٹ آ گیا, اتنی مہنگائی ہے, اس کو آپ کیش کرا سکتے تھے باہر نکل کے احتجاج کے لیے, وہ کرنے کی آپ لوگ پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہ ایک بھائی کا یہ کہنا گھر میں, جن 4 بھائیوں کی مثال آپ نے دی, کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو رہنما پارٹی کو اس وقت چلا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ پارٹی کے سربراہ عمران خان جیل میں ہی رہیں. یہ تو بہت بڑے اختلافات ہیں, یہ کوئی گھر کا ماحول تو نہیں نظر آ رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, دیکھیں یہ ایک پرزمپشن ہے, اس کے پیچھے ٹروتھ ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا نہیں معلوم, لیکن اگر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری اسٹرینتھ, میری سیٹ, میری ایک چیز عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر عمران خان آج رہا ہو جاتا ہے تو وہ جب اڈیالہ سے نکلے گا تو بنی گالا پہنچنے سے پہلے حکومت ختم ہو جائے گی, تو میں کیوں اس کو جیل کے اندر رہنے دوں؟
پارٹی بھی نہ کہیں ساروں کے خلاف میں آپ کو بتا رہا ہوں آج عمران خان نکل گیا وہ بنی گالہ سے پہلے ان کی حکومت ختم. دیکھیں خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہوتی, رات کو آپ جب سوتے کوئی بھی خواب آ جاتا ہے, لیکن خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے. میں نے ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی میں اس کی اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا باپ مر جائے نا تو پھر گھر کے افراد بکھر جاتے ہیں. ادھر یہ ہوا کہ باپ مرا نہیں, باپ ریٹائر ہو گیا جس نے ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا, تو اس وجہ سے آپ سارے بکھر چکے ہیں. چلیں اب لیڈرز تو واقعی سیاسی جماعت کے والد کی لیکن ہم سارے اکٹھے ہیں. میاں نواز شریف کا آج حکم ہوا, میاں نواز شریف کا بھی حکم ہوا کہ ہم سارے ریزائن کریں, ہم آدھے گھنٹے بعد سارے ریزائن کریں. حافظ صاحب یہ جو امریکہ والی بات ہم کر رہے تھے, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, کیونکہ آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ الیکشنز کے اندر مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی, تو یہ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہی وہی بات سیکنڈ ہو رہی ہے جو آپ سب یہاں پر کر رہے ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں یا ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بار بار. دیکھیں آپ نے مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, 2 روزہ ہماری مرکزی شورا کا اجلاس ہوا, اس میں یہ قرارداد بھی زیر بحث آیا. تو اس میں جمعیت علماء اسلام کا بیان یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے امریکی کانگریس یا ایوان نمائندگان سے منظور ہونا یہ بے شک ہمارے سیاسی امور میں مداخلت ہے. یہاں تک تو مولانا صاحب نے کہا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرارداد جو ایوان نمائندگان نے پاس کی 8 فروری کی الیکشن کو مشکوک بنایا یا نہیں بنایا ہے؟ بین الاقوامی سطح پر مشکوک بنایا, ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ قرارداد انہوں نے کیوں پاس کی, یہ ماحول کس نے دیا؟ آپ کے سسٹم نے دیا. آپ کیوں خامخواہ ٹھانگاڑائی کرتے ہیں الیکشن میں, جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ کو مشکوک نگاہ سے, شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور یہ قرارداد پاس کرنے کا وہ یا مجبور ہو جاتے ہیں یا کوئی فرم. یہاں بات کی جاتی ہے کہ فرم ہائر کی گئی تھی پی ٹی آئی نے, ان کی لابی تھی. اب سوال یہ ہے کہ وہ لابی اتنی مضبوط تھی, پی ٹی آئی کی وہ لابی اتنی مضبوط تھی کہ ایک طرف ان کی لابی ہے, دوسری طرف پاکستان ریاست ہے اور حکومت, یہ دونوں ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ریاست اور حکومت دونوں لابنگ میں ناکام ہوئے ایک فرم کے مقابلے میں. پھر آپ بتائیے ریاست بھی ناکامی کا اعتراف کرے اور حکومت بھی ناکامی کا اعتراف کرے. میں اب خیر جو جے یو آئی کے الزامات پی ٹی آئی کے حوالے سے رہتے تھے کہ ان کا انفلوئنس بین الاقوامی طور پہ کیا ہے, اس بیسس کے اوپر تو لابنگ نہیں جیتنا تھا, لیکن وہ آپ کے الزامات تھے اور اب آپ لوگوں کے تعلقات. وہ آج بھی دیکھیں یہ رویوں پہ, اگر آج بھی رویہ, آج بھی اگر پی ٹی آئی کا رویہ وہ ہو, آج بھی وہ حکومت میں ہو, وہی رویہ ہو جو وہ حکومت میں تھی, اس وقت ہمارا سٹانس وہی ہوگا. ٹھیک ہے سر. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو ہم نے مذمت کی قرارداد کی, لیکن یہ سوال تو اٹھا سکتے ہیں. سر وہ جیل میں رکھنے کے حوالے سے خان صاحب کا جو فیصلے, جو ان کے اوپر جو سزا ہے ان کو, اس کی بھی مخالفت آج کی جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی. عدالتوں نے کرنا ہے نا جی, عدالت کا معاملہ سب جوڈس ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ کس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایک نیا کیس, رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو اچھا یہ کیا ہے, جب اس قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو پھر تو سوال اٹھے گی نا. صحیح سر. آپ میں آپ نے جو بات کی تھی نا کہ یہ مداخلت ہے یا نہیں, دیکھیں اس طرح ہے کہ فرسٹ آف آل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا مداخلت ہے کیا. مداخلت یہ ہوتی ہے کہ میں انٹرفیئر کرتا ہوں آپ کے کام کے اندر, کہتا ہوں کہ آپ سے وہ لے لیتا ہوں یا ان کی جیب میں یا ان کا موبائل لے لیتا ہوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہو, یہ مداخلت نہیں ہے. میں نے اس کے ساتھ کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا, اگر آپ نے یہ کر لیا تو میں آپ کو جزا دوں گا. یہ مداخلت ہے. لیکن یہ کہنا کہ دیکھو آپ لوگوں نے ایک بندے کو اور جب آپ کہتے ہیں نا کیسز کی بات ہے, حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ علم رکھتے ہوتے ہیں شریعت کے بارے میں. یہ جو کیس ہے اس کا نکاح کا جو عدت والا ہے, آپ اس میں تفصیل میں نہیں ہم جائیں کیونکہ یہ عجیب پوزیشن میں ہوں گے, ان کو سیاسی بات بھی کرنی ہوگی اور مذہبی ایک بات میں کروں, اس میں تو جس نے نکاح پڑھایا ہے اس کو بھی کیوں کٹہرے میں نہیں لاتے, باقیوں کو ٹھیک لے کے آئے کٹہرے. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کیس جرم ہے, مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نکاح خوان کو کیوں نہیں لاتے. اس کا مطلب میں کہہ رہی ہوں کہ حافظ آپ کے مطلب کی بات نہیں کریں گے. دیکھیں سمپل سی بات ہے, ایک شریعت کے لحاظ سے جو میں نے سنا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, اس میں یہ کہ یہ واحد چیز ہے جس میں عورت کی گواہی ہے.
چلیں اب اس کی بحث اس کے بارے میں آئینی طور پہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں لہٰذا دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا اور عدت اور مدت دونوں پوری نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک کے بڑے بڑے مسائل والے ملک کے اندر یہ کیا مسئلہ ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اسی پہ مجھے کلوز کرنا پڑے گا. ہم نے بڑی اہم باتیں اس پروگرام میں ڈسکس کی, لیکن آخر میں کافی غیر اہم سی بات, لیکن اس کو کیوں ڈسکس نہ کریں. پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر کے اوپر یہ کیس بنا اور ریاست اس کیس کا بڑا دفاع کرتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا سینٹر ہمایوں محمد صاحب, سینٹر طاہر خلیل سندھو صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.